यकीन करो, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, तुम खड़े हो हमेशा की दहलीज पर। हिसाब खत्म हो चुका है, तराजू तोले जा चुके हैं, तुम्हारा नाम आमाल तुम्हारे दाएं हाथ में दे दिया गया है, तुम कामयाब हो गए हो। और अब तुम्हारे सामने सिरात है, वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है। नीचे जहन्नुम की गहराई दहाड़ रही है, जैसे 1000 आतिशफिशां एक साथ फट रहे हों। अगर तुम कदम बढ़ाते हो, कुछ लोग उस पुल को बिजली की चमक की तरह पार करते हैं, कुछ हवा की मानिंद, कुछ घुटनों के बल हाथों के सहारे लरसते हुए खौफ के मारे रींगते हैं, और कुछ गिर जाते हैं। उनके अमाल बहुत भारी होते हैं, उनके दिल खाली होते हैं। अल्लाह हमें उस अंजाम से महफूज रखे। लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम आगे बढ़ते हो, और फिर अचानक से रात तुम्हारे पीछे रह जाता है। जहन्नुम अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। तुम ऊपर देखते हो, और जो कुछ तुम्हारे सामने होता है वो तुम्हारे दिल को साकत कर देता है। जन्नत के दरवाजे अजीम जलील ऐसी रोशनी से बने हुए जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, ना लोहे के ना पत्थर के, बल्कि नूर से तराशे गए दरवाजे। उनकी चौड़ाई 40 साल के सफर के बराबर है। ये कोई अफसाना नहीं, ये रसूल अल्लाह का वादा है। और ये 8 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है, हर एक जिंदगी भर की एक इबादत की नुमाइंदगी करता है। पहला दरवाजा बाबुस्सलात, उन लोगों के लिए जिनके दिल नमाज से जुड़े रहे। दूसरा बाबुर्रयान, उनके लिए जो रोजे रखते रहे उम्मीद और इखलास के साथ। तीसरा बाबुस्सदका, उनके लिए जो देते रहे हत्ता कि जब उनके पास कम था तब भी। चौथा बाबु जिहाद, उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में खुलूस से जहाद करते रहे। पांचवा बाबुल हज, उन लोगों के लिए जिन्होंने बैतुल्लाह का मुक़द्दस सफर किया। छठा बाब काज़मी अल-गैज़, उनके लिए जो गुस्से को पी गए जब वो शदीद था। सातवां बाबुल अमन, उनके लिए जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल हुए। आठवां बाबु जिक्र, उनके लिए जिनकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रही। और फिर है एक खास मुकाम, एक अजीम रूह के लिए, वो जो हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था, तुम्हें जन्नत के तमाम 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जरा तसव्वुर करो, हर दरवाज़ा तुम्हें बुलाता है, फिर तुम उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हो जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया है, और तुम उसे देखते हो। रिजवान, जन्नत का फरिश्ता जो उसकी निगहबानी पर मामूर है। एक दरख्शां बुलंद पुरनूर मखलूक जो मजबूत और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ तुम्हारी तरफ देखता है। न शक की निगाह, न सवाल, बल्कि मोहब्बत के साथ। वो कहता है वो कलमात जिन्हें सुनने के लिए तुमने पूरी जिंदगी सब्र किया। सलामती हो तुम पर, तुमने खूब अमल किया, अब दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और सबसे पहला दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? वो हस्ती जिसने हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआएं की। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन करो हमारे लिए उसने हमसे मोहब्बत की उस वक्त जब हम अभी दुनिया में आए ही ना थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और सलामती है, और उनके पीछे एक जमात है, उम्मत यानी तुम। चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं का चांद, हाथ और पांव वुजू के नूर से जगमगा रहे हैं। और फिर जन्नत का दरवाज़ा खुलने लगता है। एक ऐसी खुशबूदार हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है जैसी तुमने कभी महसूस ना की हो। वो खुशबू तुम्हारी रूह को चीर कर गुजरती है। दुनिया की हर खुशबू से ज़्यादा लतीफ़, हर गर्मी और आराम से ज्यादा सुकून बख्श। तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारे सीने से कुछ उठ गया हो। दुख, अफसोस, पछतावे, वसवसे, शुकूक सब गायब। नबी करीम ने उस लम्हे को यूं बयान फरमाया, एक मुनादी नदा देगा, तुम्हारे लिए जिंदगी है और अब कभी मौत नहीं। तुम्हारे लिए सेहत है और अब कभी बीमारी नहीं। तुम्हारे लिए जवानी है और कभी बुढ़ापा नहीं।
تمہارے لیے خوشی ہے اور کبھی غم نہیں۔ تم نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہو اور جو کچھ تم وہاں دیکھتے ہو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، نہ مٹی کی، نہ پتھر کی، نہ کشش ثقل کی، بلکہ نور، پاکیزگی اور دائمی خوشیوں کی دنیا۔ جنت کی مٹی زعفران اور کستوری سے بنی ہوئی ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں۔ ہوا میں نہریں نرمی سے بہ رہی ہیں اور پرندے گنگنا رہے ہیں، جن کی آوازیں خاص اسی دنیا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ درخت محلوں سے بلند، ان کا سایہ اتنا وسیع کہ گھوڑا اس کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے۔ پھر ایک فرشتہ تمہارے قریب آتا ہے، ہاتھ میں ایک تمہار رجسٹر لیے ہوئے، اس میں تمہارے لیے جنت میں مقرر کردہ مقام درج ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تم اپنے دائمی گھر کی طرف بڑھتے ہو، ایک نورانی نرم خو فرشتہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ ہے تمہاری محنت کا صلہ، یہ ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ ہر اس آنسو کے بدلے جو تم نے بہایا، ہر اس تکلیف کے بدلے جو تم نے سہی، ہر اس لمحے کے بدلے جو تم نے گناہ کی جگہ ایمان کو چنا، تم اوپر دیکھتے ہو اور اچانک رک جاتے ہو۔ ایک محل تمہارے سامنے ہے، فرشتوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا، یہ کرائے پر نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ تمہارے سامنے کھانے کے تاشت رکھے جاتے ہیں، پھل، گوشت، مشروبات، سب کچھ تمہارے رب کے ہاتھوں سے خاص تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تم ایک پھل کا ذائقہ چکھتے ہو اور وہ ہر اس ذائقے جیسا لگتا ہے جو تمہیں دنیا میں پسند تھا، لیکن ساتھ ہی ایسا انوکھا کہ کبھی چکھا نہ ہو۔ تم ایک گھونٹ پیتے ہو اور تمہارا دل ایک ایسی پاکیزہ خوشی سے بھر جاتا ہے کہ تم سوچتے ہو، کیا میں کبھی دنیا میں واقعی خوش تھا؟ پھر دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے، تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اہل خانہ، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ ایمان میں زندگی گزاری، تمہاری جدوجہد، تمہاری دعاؤں میں شریک تھے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نورانی مسکراتے چہرے، قرآن مجید وعدہ کرتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، وہ ان میں داخل ہوں گے اپنے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے۔ اور پھر آنسو آتے ہیں لیکن غم کے نہیں، خوشی کے آنسو۔ اور اس لمحے تمہیں احساس ہوتا ہے، ہر بار جب تم نے ان کے لیے دعا کی، ہر بار جب تم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں آخرت میں اکٹھا کر دے، اللہ نے تمہاری دعا سنی اور اب تم سب اکٹھے ہو ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم دنیا میں شادی شدہ تھے اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے تو تمہارا رشتہ پھر سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے، نہ کوئی جھگڑا، نہ دل ٹوٹنے کا خوف، نہ کوئی دھوکہ، صرف خالص اور بڑھتی ہوئی محبت۔ اور اگر تم نے دنیا میں کبھی شادی نہ کی یا سکون نہ پایا تو اللہ تمہیں کسی بہتر سے نوازے گا، ایسے سازی سے جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو ہر اس تصور سے بھی زیادہ حسین ہے جو تم نے کبھی سوچا ہو۔ وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکتا ہے اور تمہیں لگتا ہے جیسے تمہارا دل صرف اسی لمحے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ تم اس کا ہاتھ تھامتے ہو اور ایک ساتھ شوہر اور بیوی بن کر اپنی ہمیشہ کی جنت کی طرف بڑھتے ہو۔ ہر آواز، ہر سرگوشی تمہیں سکون دیتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی الارم، نہ دنیا کے جھنجھٹ، صرف سکون، صرف راحت۔ اور یاد رکھو، تم ایک جگہ بیٹھے نہیں رہو گے، تم دیکھو گے، گھومو گے، اڑو گے۔ جی ہاں، جنت کے لوگ پرندوں کی طرح اڑیں گے، باغات، محلات، پہاڑوں، ایسے مقامات کی سیر کریں گے جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی سوچا۔ تم اپنے دوستوں سے ملو گے، یقین کرو جنت میں تم دعوتیں دو گے، تم انبیاء کے ساتھ بیٹھو گے، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گے، اور تم جنت کے درجات چڑھو گے، ہر درجہ پہلے درجے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ نورانی۔ جنت صرف ایک درجہ نہیں ہے، یہ کئی درجات پر مشتمل ہے۔
ایسے جیسے روشنی کے ایک لامحدود مینار کی منزلیں ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ ان تمام درجات میں سب سے بلند ترین، سب سے مرکزی، سب سے خوبصورت مقام ہے الفردوس۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس مقام کے سب سے قریب ہوں گے انبیاء، شہداء، سچے لوگ اور مومنوں کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا گئے۔ نبی کریم نے فرمایا مومنوں کے بچے جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے والدین کو واپس نہ لوٹا دیے جائیں۔ تم اپنا بچہ دیکھو گے دوڑتا ہنستا جنت کے موتی کی مانند مکمل اور خوبصورت۔ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم رو پڑو گے لیکن وہ آنسو تکلیف کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوشی کے آنسو ہوں گے جو ہر غم کو مٹا دیتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے غریب، مظلوم اور بھولے بسرے لوگ کیا؟ دنیا میں وہ نظر انداز کیا گئے، ان پر ظلم ہوا، مذاق اڑایا گیا، وہ کم کھاتے کم رکھتے اور اکثر دنیا کے لوگوں کے لیے بے حیثیت ہوتے تھے۔ لیکن جنت میں وہ امیروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے کیونکہ ان کے پاس حساب کے لیے کم مال تھا، کم فتنہ، زیادہ صبر، زیادہ پاکیزگی، اور اب وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کا انعام سونا یا چاندی نہیں بلکہ انصاف اور اللہ کی طرف سے تسلیم۔ اب سوال اٹھتا ہے کیا مختلف درجے والے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ تو ہاں، نیچے کے درجے والے اوپر والوں سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ عزت سے مہمان بنائے جائیں گے۔ اوپر والے زیادہ انعامات پائیں گے لیکن اس سے حسد نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں حسد کا وجود نہیں، صرف خوشی، محبت اور شکر گزاری ہوگی۔ ہر شخص مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوگا اس عطا پر جو اللہ نے اسے دی۔ اب سوچو جنت کے ایک دن کی زندگی کیسی ہوگی؟ تم ریشمی بستر پر بیدار ہوتے ہو، جسم میں کوئی درد نہیں، تمہارے دوست آتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے جنت کی خوشبودار ہوا کے ذریعے، تم روشنی کے پروں والے جانوروں پر سوار ہوتے ہو، تم بازاروں کا رخ کرتے ہو لیکن خریدنے کے لیے نہیں بلکہ ملنے، ہنسنے اور فرشتوں سے تحفے لینے کے لیے۔ نہ گھڑیاں، نہ شیڈول، نہ آخری تاریخ، بس آزادی، سرور اور ہمیشہ کی خوشی۔ تم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اب تم ہنستے ہو اور کہتے ہو یقین آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر روئے تھے جو اب ایک خواب جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ تم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھتے ہو، یوسف علیہ السلام کی حکمت سنتے ہو، مریم علیہ السلام سے ان کی کہانی، ان کی زبانی سنتے ہو، اور تم رسول اللہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہو اور وہ تمہیں تمہارے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور جب تم سمجھتے ہو کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جب تمہارا دل خوشی سے بھر چکا ہوتا ہے، تب تمہیں بتایا جاتا ہے ایک انعام ابھی باقی ہے، ایسا انعام جو سب سے مقدس ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء نے صرف سرگوشیوں میں بیان کیا۔ نبی کریم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا، تمہارے رب کا ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے کیا وہ ہمارے ترازو کو بھاری نہ کر چکا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہ کر دیا؟ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اللہ کا چہرہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کی قسم انہیں جتنا بھی کچھ دیا گیا ہو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی جتنا کہ اپنے رب کو دیکھنا۔ اللہ اپنی ذات کو ظاہر فرمائے گا، اس کے چہرے کی روشنی اربوں سورجوں سے زیادہ خوبصورت مگر دل کے لیے سکون بخش۔ ایمان والے اس کی طرف دیکھیں گے، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی طرف، اور اس لمحے جنت کے ہر انعام، ہر نعمت کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ہے اصل جنت۔ نبی کریم نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاندنی رات میں پورا چاند دیکھا جاتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی شبیہ، نہ کوئی شکل، نہ کوئی موازنہ، بس کامل ذات کی حضوری کا احساس۔ تمہارا دل مکمل ہو جاتا ہے، تمہاری روح سکون میں تحلیل ہو جاتی ہے،
تم پلک جھپکنا نہیں چاہتے، کچھ کہنا نہیں چاہتے، بس دیکھنا چاہتے ہو، اور اسی دیکھنے میں ہر خوشی، ہر نعمت ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تمہیں تمہارے نام سے پکارتا ہے، وہ تمہیں ان لمحات کی یاد دلاتا ہے جو تم بھول چکے تھے، جب تم نے چھپ کر صدقہ دیا تھا، جب تم نے جواب نہ دے کر صبر کی، جب تم نے کسی کی مدد کی اور اپنا نام چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے دیکھا، میں نے لکھا، اور اب میں اس کا انعام ہمیشہ کے لیے تمہیں دیتا ہوں۔ اور تمہارے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، بلکہ ایسے خوشی کے جو تمہارے گمان سے بھی زیادہ ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے، میں اب تم سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ بس اب کبھی خوف نہیں، نہ گناہ، نہ جدائی، نہ موت، نہ غم۔ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، بغیر بیماری کے، بغیر بڑھاپے کے، بغیر اداسی کے۔ یہی ہے سچی کامیابی، نہ شہرت، نہ دولت، نہ دنیاوی تعریف، بلکہ اس کے قریب ہونا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں معاف کیا، تم سے محبت کی اور کبھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ اور شاید تم سوچو، اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو کیا میں بور ہو جاؤں گا؟ یاد رکھو، بے چینی صرف وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں محدود ہوں، لیکن جنت میں سب کچھ مسلسل نیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بدلتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اہل جنت کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور جب وہ کوئی نعمت کھائیں گے یا لطف اٹھائیں گے، وہ ہر بار پہلے سے بہتر ہوگی۔ تم صرف ایک بار پھل نہیں کھاتے، بلکہ بار بار، اور ہر بار اس کا ذائقہ نیا محسوس ہوتا ہے۔ تم ہنستے ہو، سیکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان بنتے ہو، وہ کہانیاں سنتے ہو جو تم نے کبھی زمین پر نہ سنی تھی۔ تم حلقوں میں بیٹھتے ہو جہاں فرشتے اترتے ہیں، اور علم ایسے بہتا ہے جیسے پانی۔ تم ایسے جانوروں پر سوار ہوتے ہو جو سونے کے روشنی سے بنے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ تم فن تخلیق کرتے ہو، نغمے بناتے ہو، باغ اگاتے ہو، اپنے محل کو مزید خوبصورت بناتے ہو، کیونکہ جنت میں تعمیر کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہاں رات نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز میں خوبصورت ہم آہنگی ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جنت میں نیند نہیں آئی، تم کبھی تھکو گے نہیں، تم بغیر سوئے سکون کرو گے، اور تمہاری توانائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن تم ریشم کے بستروں پر دراز ہو کر ان درختوں کے نیچے آرام کرو گے جن کے پتے ہوا میں گنگناتے ہیں۔ تم ایک ہوا میں مولک شہر کا تصور کرتے ہو، جہاں ایک باغ سے دوسرے باغ میں آبشاریں بہتی ہیں، اور وہ حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں، بس ایک ابدی زندگی جس کے مرکز میں اللہ کی محبت ہے۔ قرآن اس منظر کو یوں سمیٹتا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔